बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस को लेके बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। क्या ये इंटर पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने आइन के मुताबिक थे? क्या इसमें तमाम कानूनी तकाजों को पूरा किया गया? क्या इलेक्शन कमीशन इन इलेक्शंस को मानेगा या नहीं मानेगा? और अगर इन इलेक्शंस के ऊपर एतराजात उठाए जाते हैं, जो कि पार्टी के अपने फाउंडिंग मेंबर्स उठा रहे हैं, अकबर एस बाबर जैसे लोग उठा रहे हैं, तो फिर क्या मुस्तकबिल होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात की दौड़ से कहीं बाहर ना हो जाए, बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होगा, तो फिर इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी पर भी बहुत संजीदा सवालात उठेंगे। पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह के सियासी बहरान का शिकार है, जिस तरह से एक अदम एतमाद है निज़ाम और अवाम के माबेन, इसमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी जमात चाहे वो कानूनी वजूहात की वजह से या तकनीकी वजूहात की वजह से इलेक्शन से बाहर होती है, तो फिर इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी पर उठने वाले सवालात का जवाब देना निज़ाम के लिए मुमकिन नहीं होगा। इसका हल क्या होगा? आज के प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे। सियासी जमातें, जो मैच्योर सियासी जमातें हैं, और मौजूदा निज़ाम जिसमें अस्करी क़यादत भी है और मुल्क की सियासी अशराफिया भी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बार बार इजहार किए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे दूर कर सकती है, करना चाहती भी है या नहीं, ये भी अपनी जगह पर एक बड़ा अहम सवाल है। एक और बहुत ही अहम मामला जो आज के प्रोग्राम में हम ज़ेर बहस लाएंगे, पाकिस्तान ने एक तारीख साज कानून साजी की थी। आइन में एक ऐसी तरमीम की गई जिसने सूबों के दरीना मुतालबात को पूरा किया। सूबाई खुदमुख्तारी का मुतालबा पाकिस्तान की जितनी भी हम सियासी रंजिशों की बात करें, उसकी बुनियाद बना रहा। बिलखुसूस बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से ये बार बार मुतालबा किया जाता था कि पंजाब को ज्यादा वसाइल मिल जाते हैं, मरकज काबिज है और मरकज कमजोर जो है वो हो जाएगा अगर सूबों को मजबूत नहीं किया जाएगा। इस तरमीम के बाद सूबों को खुद मुख्तारी तो मिल गई, लेकिन जो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में उस डेवोल्यूशन को सूबाई सतह से मुकामी सतह पर मुंतकिल होना था, वो अमल सुस्त रवि का शिकार रहा। बदकिस्मती से सूबे अपने इख्तियारात के लिए तो बहुत ज्यादा जद्दोजहद करते हुए दिखाई दिए, लेकिन जब मुकामी हुकूमतें बनाने की बारी आई तो तमाम सूबे एक ही रविश पर रहे और मुकामी हुकूमतों से पहलूतही करते रहे, नजरें बचाते रहे। बहरहाल जी, बदकिस्मती से इस्लामाबाद में एक बार फिर 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के हवाले से कुछ गुफ्तगू हो रही है। मुबैना तौर पर इल्जाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज रोल बैक करने की हामी बन गई है और इसी तरह की कोई डील उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुबैना तौर पर हो गई है। तो आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या 18वीं तरमीम को रोल बैक करना सोल्यूशन है ऐसे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का जिसका इज़हार 18वीं तरमीम को लेके किया जाता है, या जो इसमें डिवीजन हुआ है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इख्तियारात का और वसाइल का, उसको रीनेगोशिएट किया जा सकता है, यानी कि उन पर एक बार फिर बातचीत की जा सकती है और तरमीम को दोबारा से भी तरमीम उनमें हो सकती है। ये मैन मेड लॉज हैं और मैन मेड लॉज जो होते हैं उनमें फर्दर अमेंडमेंट्स आ जाती हैं। जब मसाइल सामने आते हैं अमल दरामद के दौरान, तो पता चलता है कि कौन से हुक्म है इन कवानीन में। तो कुछ इस पे भी बात करेंगे और फिर आखिर में हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इनके न्याजुल्लाह न्याजी साहब, उनको भी हम प्रोग्राम में मदऊ हमने किया है और उनसे हम पूछेंगे कि जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं उनमें सदाकत कितनी है। अकबर बाबर साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में बड़ा दावा किया था, उन्होंने वो अहवाल बताया था कि जब वो गए पार्टी ऑफिस उनके साथ क्या हुआ, उस हवाले से भी उनकी राय जानेंगे। लेकिन चलते प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, जेयूआई के सीनियर रहनुमा है, साबिक सदर है सुप्रीम कोर्ट बार के, मुल्क के मारूफ कानूनदान हैं। हमें ज्वाइन करें हसन रजा पाशा साहब, जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब, एक और मारूफ नाम, मारूफ कानूनदान और सीनियर तजज़ियाकार भी हैं। मेहमानों की तरफ जाने से पहले आइए जरा देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा, बड़े संजीदा लोग, वो 18वीं तरमीम को लेके किस तरह के शुबात का, किस तरह के खदशात का इजहार कर रहे हैं। 18वीं तरमीम अधूरी है। मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम को मुकम्मल करेगी। 18वीं तरमीम पाकिस्तान के बका के लिए जरूरी है। 18वीं तरमीम के खिलाफ जो भी काम होगा वो पाकिस्तान की वफाक को कमजोर करेगा। मेरा मुतालबा है मियाँ साहब से भी कि वो इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े। जी, आपने सुना किस तरह के शुभात का इजहार किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है, कामरान साहब आपके पास यही सवाल लेके आऊंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन पर उठने वाले एतराजात और ये डर उनका कि उनको शायद इंतखाबात से बाहर रखने के लिए ये तमाम कोशिशें हो रही हैं, आप क्या समझते हैं? इलेक्शन कमीशन जो है वो अगर उसके पास कानूनी क्या रास्ते हैं
क्या नतीजा निकल सकता है, ये जितना शोर होगा हो रहा है, और बाकी जमातें जो है उनके अपने यहाँ भी तो इसी तरीके से इंटर पार्टी इलेक्शंस होते हैं। क्या बाकी जमातों की तरफ से जो तनकीद है वो जायज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर? ये जो कहते हैं ना कि पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं है, ये एक इसको किसी और एंगल से देखते हैं। इस एंगल से देखते हैं कि शायद जो है उसमें बाप, उसके बाद बेटा और उसके बाद फिर बेटा, इस तरह की बात चल रही होती है। मगर अगर कुछ बाप के बाद अगर बेटे में सलाहियत है या उसके बाद उसके पोते में सलाहियत है, तो इस बात पे किसी को डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता अगर उसको बाकी लोग वोट करते हैं और उसमें सलाहियत भी है। तो ये बड़ी आसान सी जो है ना वो लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये तो विरासत का मसला है, और शायद इमरान खान को लाने वालों ने भी शायद उनकी उसके पीछे जो है ना वो एक वन ऑफ द रीज़न ये थी कि इसकी चूंकि बच्चे जो है ना यहाँ नहीं रहते तो इसलिए ये इनहेरिटेंस नहीं चलेगी। मगर ऐसा नहीं है, अगर किसी में क्वालिटी नहीं है, आप देखिए बहुत सारे सियासतदान जो है जिनमें सलाहियत नहीं थी पार्टियों को चलाने की, भले उनके बाप बहुत बड़े लोग थे या दादा बहुत बड़े लोग थे, मगर वो फिर सस्टेन नहीं कर पाए। तो ये एलिगेशन जो है वो एलिगेशन है। अब रह गया इस बात पे कि जो हुआ है इसके पीटीआई का, और पीटीआई का इलेक्शन हुआ है एक इलेक्शन कमीशन के आर्डर के पर्सन्स में। अब दो मामले हो गए हैं, एक कानून की प्रोविजन और एक 7+ जो है वो आर्डर। अब ये जो इलेक्शन हुआ है, देखना ये होगा कि इन दोनों को जो है इनकी कंप्लायंस हुई है, कानूनी कंप्लायंस हुई है या आर्डर की कंप्लायंस हुई है, और अगर नहीं हुई है तो फिर इसके इस पीटीआई को फेस करनी पड़ेगी। रजा पाशा साहब, एक तासुर ये भी है कि जाहिर है जो एस्टैब्लिशमेंट है हुकूमत, उनका मौक़िफ़ देखें, वो कहते हैं 9 मई एक मंसूबे के तहत हुआ और वो गैर कानूनी था, उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती और कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी, सजा भी होगी। लेकिन दूसरी जानिब ये परसेप्शन बढ़ता चला जा रहा है कि एक जमात को तमाम इंतखाबी अमल से बाहर निकालने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। अब इस तासुर को कैसे हुकूमत वक्त और निज़ाम मैनेज कर सकता है और कानून की जो बालादस्ती है उसको भी कायम रखा जा सकता है? आपको लगता है कि इस सिचुएशन में कोई वे फॉरवर्ड है? देखिए, 9 मई का वाक़या जहाँ तक है उसका तल्लक है, वो तो अपनी जगह पे एक ऐसी हकीकत अंदाज नहीं किया जा सकता जो कि बुलगीर सतह की पार्टी है, उसको अगर इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो फिर इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे वाकई क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। उसको देखिए, वो 5 या 6 हज़ार लोग थे, वो भुगत भी रहे हैं, गिरफ्तार भी हैं, ट्रायल भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो कि उसमें शामिल नहीं थे, उनका तो कोई कसूर नहीं है। वो एक चाहे वो उसकी लीडरशिप के साथ उनका जज्बाती लगाव था, कुछ नजरियाती तौर पे उसके साथ थे, जो भी था, लाइकिंग उनकी अपनी थी, तो उस पार्टी के वर्कर्स का तो कोई कसूर नहीं है। उनको तो ये हक मिलना चाहिए कि अपनी मर्जी के कैंडिडेट्स को वो वोट पोल कर सके, और यही बात जो मौजूदा हुकूमत है उसको भी सोचनी चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचनी चाहिए। अगर आप उनको इलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकालते हैं तो फिर ये इलेक्शन भी मुतनाज़ा रहेगा और मुसलसल जो भी पार्लियामान बनेगी इस इलेक्शन के बाद उसकी क्रेडिबिलिटी बहरहाल वो उस तरह नहीं होगी जिस तरह की होनी चाहिए। और हम समझते हैं कि अगर इतने अरसे के बाद, इतने तगदो के बाद इलेक्शन हो रहा है तो उसको फ्री एंड फेयर इन रियल और ट्रू सेंस होना चाहिए। अदरवाइज तो मैं समझता हूँ कि इस प्रोसेस का फायदा ही कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अगर एक इंतखाब सियासी इस्तेहकाम नहीं ला सकता तो जाहिरी बात है उसके नताइज फिर अगला रजीम भी भुगतेगा, निज़ाम मजीद कमजोर होगा। राजा साहब, क्विकली अगर एक इसी मौजू पे आपसे पूछ लूं कि अकबर बाबर साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, कल वो हमारे प्रोग्राम में भी थे, वो कह रहे हैं कि कोई भी जो टेक्निकल जितनी भी SOPs थी, जो उसका क्राइटेरिया था, जो प्रोसीजर था, वो इंतखाब में नहीं फॉलो किया गया। ना बैलेट पेपर्स थे, ना वोटर्स की लिस्टें थी, कुछ भी नहीं था। तो उनके इस सारे मामले को आप कहाँ जाता हुआ देखते हैं? क्योंकि वो दूसरी जमातें अपने पार्टी के मामलात को छोड़ के वो भी अब कह रही हैं इलेक्शन कमीशन ले नोटिस, तो नोटिस अगर लेगा इलेक्शन कमीशन तो आपको लगता है कि ये तकनीकी वजूहात वो बुनियाद फराहम करती हैं? पहली बात तो ये है कि इस शख्स का लोकल स्टैंडर्ड क्या है कि ये
چیلنج کر رہا ہے، کیونکہ جو میں پڑھ رہا تھا اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ صدر عارف الوی نے اس وقت جو ہیڈ تھے ان کی رکنیت کوئی معطل ختم کر دی تھی. نمبر 2 یہ پی نہیں، ٹی ان کے آئی پاس میں ہم کورٹ اس کے شخص کو آرڈرز دیکھتے ہیں. ہیں، ان کے پاس کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ وہ ہیں ابھی چلیں نمبر 2 ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کیا کوئی اور شخص پی ٹی آئی میں نہیں ہے جو کہ اتنی بڑی پارٹی ہے جس کے اتنے ممبرز ہیں. آلویز دس کریکٹر کراپس اپس، یہ سامنے آتا ہے. کبھی تو یہ پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے عمران خان نے کہا کہ اگر میں دھر لیا جاؤں تو تم نے سامنے آنا ہے. تو جب وہ دھر لیا گیا تو کیا یہ شخص کہیں نظر آیا؟ تو یہ وہی مورے ہیں کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جی اس کو اب چیلنج کرنا ہے. اب چیلنج کرنے کے لیے obviously آپ کو اگر پی ٹی آئی کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے وہ چیلنج کرے گی تو وہ ایک اخلاقی طور پہ بھی اور ایک شاید قانونی طور پہ بھی کوئی جواز نہ بڑھنے. لیکن اگر ایک ٹوٹی بھجی وہ ایک پٹیشن ڈال دیتے ہیں، الیکشن کمیشن اس پہ کوگنیزنس لیتا ہے، تو یہ وہی چیزیں ہوں گی کہ جو اس کی نشاندہی ابھی کامران صاحب نے بھی کی اور پاشا صاحب نے بھی کی کہ جی کوسچن مارک. تو اگر ہم نے ایک بڑا سا کوسچن مارک لگانا ہے تو پھر ایک نہیں، آپ کو درجنوں اکبر ایس بابر مل جائیں گے وہ کوسچن مارک کو گہرا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ آپ تینوں اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ نظام کو سوچنا ہے کہ آئندہ انتخابات سیاسی استحکام کیسے لا سکتے ہیں، اس کی طرف اس سارے عمل کو لے کے جایا جائے اور تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھیں. ایک اور معاملہ بریک کے بعد اس سے بات کریں گے، بہت ہی اہم معاملہ ہے. پاکستان نے ایک تاریخ ساز قانون سازی کی تھی جس کو 18ویں ترمیم کہتے ہیں. صوبائی خود مختاری کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا، دہائیوں سے ایک جدوجہد تھی اور وہ تمام مطالبات مانے گئے ہیں. کیا پاکستان میں 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی کوئی بات ہو رہی ہے کہیں پہ؟ کیونکہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ الزامات اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے کچھ جوابات سنے ہیں، کچھ ٹیکنیکل اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے ہم نے آج مالک جو ہے ان کو بلایا تھا کہ ان سے پوچھیں کہ کیا اس بحث میں کوئی دم ہے یا یہ صرف ایک سیاسی بیان بازی ہے. بریک کے بعد اسٹے ٹیونڈ. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے. جی ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے کامران صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سیاسی جماعتیں اور بالخصوص جس صوبے سے آپ کا تعلق ہے وہاں سے ایک بڑے لمبے عرصے کی جدوجہد ہے کہ 18ویں ترمیم ہونی چاہیے، جو صوبوں کا حق ہے وسائل میں ان کو ملنا چاہیے، اور صوبائی خود مختاری کا ایک مطالبہ تھا. اور ساری سیاسی جماعتیں اس ترمیم کا کریڈٹ بھی لیتی ہیں. ایک بہت جو طویل کنسلٹیٹو پروسیس ہم نے دیکھا ریسنٹ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں وہ 18ویں ترمیم کے معاملے پر ہوا. فلور آف دا ہاؤس تو بہت تھوڑی سی ڈبیٹ ہوئی تھی، لیکن باہر جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو پارلیمانی جماعتیں ہیں، انہوں نے ایک بڑی طویل مشاورت کے بعد اس کا ڈرافٹ تیار کیا تھا اور وہ منظور ہوا، جس میں بہت ہی اہم جو چیزیں ہیں وہ اس پہ عمل درآمد ہونا ممکن پایا. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہم نے اس کو ٹرو اسپرٹ میں امپلیمنٹ کیا؟ وہ جو کچھ صوبوں کے پاس گیا اس کو آگے کہیں ڈیوالو ہونا تھا، یہاں پہ پرابلم ہے، یا وسائل کی تقسیم میں ایک بار پھر مرکز کو مسئلہ نظر آ رہا ہے؟ یہ واقعی کو مسئلہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ دیکھیے اس کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے 18th امینڈمنٹ کی، اگر فرض کر لیجئے کہ یہ 71 سے پہلے ہو جاتا تو میں بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان نہ ٹوٹتا، مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ نہ ہوتا. گو کہ اس میں نقص ہیں. نقص جیسے ایک نقص آپ کو نظر آیا کہ اب جب وفات ہوئی ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں سی ایم کی، تو اس کے بعد کوئی الٹرنیٹو جو ہے بظاہر جو ہے دستور کے دائرے میں یا الیکشن ایکٹ میں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا. جو کچھ ہوا، اگر یہ چیلنج ہو جائے تو مصیبت پڑ جائے گی. تو بہت ساری ہیں. فرض کر لیجئے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن لیڈر میں کوئی اسمبلی توڑنے کے بعد کوئی ایک شخص اس کی وفات ہو جاتی ہے، ایونچولیٹیز ہو سکتی ہیں. بہت سارے ایسے نقص ہیں جن کی درستگی کی ضرورت ہے، مگر جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے پیچھے بڑھانا ہے. اس میں اس کو صوبوں کو اگر آپ جتنی خود مختاری دیں گے، جتنا آپ اس کو زیادہ بڑھائیں گے، اتنا جو ہے وہ آپ کا پاکستان زیادہ مضبوط ہوگا اور اس پہ اس کے ارد گرد جتنے خطرات ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اب اس کی جو رول بیک کرنے کی بہت ساری جو ہے وہ یہاں پہ سوچ پائی جاتی ہے ہمارے اسلام آباد میں،
جو سوچتے ہیں جب مرکز میں بیٹھے ہوئے یہ جس کو آپ عرف عام اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ان کے یہاں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ صوبوں کو دے دیا. حالانکہ صوبوں کو دے دیا تو صوبوں کے پاس اب تک صوبوں نے آگے جو کچھ کرنا تھا وہ نہیں ہو پایا. جو آگے جو گراس روٹ لیول پہ جو کچھ ہونا تھا وہ آگے جو اس کو پاس آن ہونا تھا وہ نہیں ہوا. وہ جو کام پی ایم کے پاس رکا ہوا تھا وہ اب سی ایم کے پاس رک گیا. آگے اختیارات کی تقسیم نہیں ہوئی. آگے وہ اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. مگر سٹل یہاں پہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اس کو رول بیک کیا جائے یا کسی حد تک رول بیک کیا جائے. کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ میجر چنک جو ہے آپ لے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس کچھ ایون قرضے دینے کے لیے بھی کوئی کافی سارے وسائل نہیں بچتے. مگر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. وفاق اپنے وسائل کو خود بڑھاتا ہے اور اگر نہیں بڑھائے گا تو وہ پھر اس طرح سے صوبوں کے اگر اختیارات اس سٹیج پہ واپس لیے گئے تو میرا خیال ہے کہ 71 سے بھی بدتر جو ہے وہ سوچ بعض علاقوں میں رونما ہوگی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ری نیگوشیٹ ہو سکتا ہے جو فارمولا ہے ڈیوائڈ کا, ڈیولیوشن کا, مزید اختیارات کس طرح سے دیے جائیں یا اس کی جو ایونچولیٹیز جو ہے نا وہ کہ بھئی ایسا ہو جائے تو پھر ویسے کیا کرنا ہے اس کو درست کیا جائے. وہ اس کا میک اپ کرنے کی ضرورت یقیناً ہو سکتی ہے. مگر یہ اختیارات کو واپس لینے والی سوچ یہ بالکل غلط ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے اس سے بھی غلط نکلے گا جو 71 میں نکل آیا تھا. جی راجہ صاحب آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں 18ویں ترمیم کے بارے میں؟ دیکھیے ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو اگر ختم کرنا ہے تو جو اسمبلی ہم دیکھ رہے ہیں ہم جو 18ویں وجود میں ترمیم کو آتی ہوئی امپلیمنٹ کروائیں گے اس میں تو آپ جی اگر اس کو رول بیک کی جو بات ہو رہی ہے تو اس میں obviously آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. وہ تو جو موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ نظر آ رہا ہے اس میں تبھی ممکن ہے کہ اگر وہ تحریک وہ کون سی ہے استحکام پارٹی جو سی ہے آئی پی پی وہ اگر 2/3 میجورٹی سے جی جاتی ہے تو پھر غالباً شاید یہ پاسبلٹی آئے کہ جی 18th امینڈمنٹ تو رول بیک ہوگی. 18th امینڈمنٹ میں جو ایشوز تھے کہ جس بنیاد پہ پنجاب اور سندھ کی وسائل کم ہوئے اور پیسے دیے گئے دوسرے صوبوں کو اور وہ جو ان سے صوبے ہیں اسی پہ آگے یہ پیسے ڈیوالو ہونے چاہیے لوکل گورنمنٹ کو تاکہ یہ پیسہ نیچے تک ٹریول کرے. لیکن انفارچونیٹلی ایسے ہوا کہ جب مرکز سے صوبے میں جاتے ہیں تو صوبائی دارالحکومت میں پیسہ پھنس جاتا ہے. جو ڈسٹرکٹس ہیں کہ اسی بنیاد پہ ہر ڈسٹرکٹ کو بھی جانا چاہیے وہ نہیں جا پا رہا تو اس کا جو پرپس تھا وہ اچیو نہیں ہو رہا. جو اختیارات کی بات ہے اگر یہ رول بیک نہیں بھی ہوتا کچھ اختیارات واپس لینے کی بات ہوتی ہے تو پھر قصوروار تو صوبائی حکومتوں کو ٹھہرایا جائے گا نا کہ انہوں نے جو کیپیسٹی بلڈنگ اپنی کرنی تھی جیسے اس کو فردر ڈیولیوشن کی طرف معاملات کو لے کے جانا تھا وہ نہیں لے کے گئے. مرکز کے ساتھ وہ لڑتے رہے ساری زندگی. اپنے لیے ان کو خود مختاری چاہیے تھی. اپنے سے نیچے کا جو نظام ہے اس کو وہ خود مختاری دیتے نہیں ہیں. دیکھیے اتنا سمپل نہیں ہے کہ اگر اس نے مرکز سے صوبوں سے آگے بھی ڈیوالو ہونا ہے تو اس کے لیے بھی آلدو آئین پاکستان میں لوکل باڈیز کی بات کی گئی ہے لیکن اس میں فردر بھی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے کہ اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی اسی ریشو سے استعمال کیا جائے تاکہ یہ جو فنڈز ہیں یہ مختلف ڈسٹرکٹس میں اب اگر پنجاب میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر فنڈ آتا ہے 100 ارب روپیہ تو وہ اگر 80 یا 90 ارب آپ کا لاہور میں یوز ہو جاتا ہے اور پورا پنجاب کے باقی ڈسٹرکٹس بیٹھے رہتے ہیں تو یہ اس کا پرپس نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے جو الٹیمیٹ ہے وہ اسمبلیز نے آئین میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی اور اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک مضبوط اور پاورفل حکومت آئے گورنمنٹ آئے اور وہ ان ایشوز کو دیکھے بنسبت اس کے کہ وہ ویڈیو لیکس آڈیو لیکس اور پارٹی کا نشان لے لیا جائے اور اس کے بارے میں اپنے نیریٹیوز بلڈ کر رہے ہیں. صحیح. حسن رضا صاحب آپ اس بحث کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ راجہ صاحب کہہ رہے ہیں اتنا آسان نہیں ہے اور ظاہری بات ہے ہم صرف 18ویں ترمیم نہیں باقی اور بہت سارے قوانین ہیں جن کی امپلیمنٹیشن میں بڑا چیلنج ہے لیکن 18ویں ترمیم کو لے کے یہ جو دو بڑی سیاسی جماعتیں آپس میں الجھتی ہوئی آپ کو دکھائی دیتی ہیں. کامران صاحب کو لگ رہا ہے کہ اسلام آباد میں سوچ ہے رول بیک کرنے کی. آپ کیونکہ جتنے بھی ہمارے اقتدار والے حلقے ہیں وہ وکیلوں کے پاس ہی آتے ہیں جب اس طرح کا کوئی کام ہو تو آپ کو بھی لگتا ہے کچھ سوچ پائی جاتی ہے؟ بالکل. کامران خان صاحب کی بات سے اپنا کامران مرتضیٰ صاحب کی بات سے مجھے اتفاق ہے کیونکہ یہ اقتدار کے ایوانوں میں ہیں, سینیٹر بھی ہیں, پیچھے گورنمنٹ میں بھی یہ شامل تھے.
مجھے یاد ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت بھی 18ویں ترمیم میں امینڈمنٹ کے لیے کوششیں کی گئیں جو کہ مکمل نہ ہو سکی کیونکہ ان کے پاس مطلوبہ سکور جو تھا اس کا وہ نہیں آیا تھا، اور پھر بعد میں بھی کوششیں کی جاتی رہی، اور آج دوسرا دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما نے یہ کہیں پہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ادھورا 18ویں ترمیم کا جو ادھورا ایجنڈا ہے وہ پورا کرنا ہے۔ وہ ان سے پوچھنے کی بات ضرور ہے کہ وہ کون سا ادھورا کام رہ گیا ہے 18ویں ترمیم میں جس کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ابھی تفصیل نہیں بتائی۔ بہرحال 18ویں ترمیم سے یہ ہوا تھا کہ صوبوں کو کچھ اختیارات ملے تھے اور ان میں سیلف ریلائنس کا جو ایک ایلیمنٹ تھا وہ آیا تھا، اور اس کو آگے اگر وہ کہیں پہ ناکامی ہوئی ہے تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا ڈیزاسٹر جو کہ جمہوری حکومتیں بھی کرتی رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بلدیاتی نظام کو رول بیک کر دیا گیا۔ آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کے دور میں بلدیاتی نظام ابھی اس کا 1.5 سال بقایا تھا، انہوں نے فارغ کر دیے بلدیاتی ادارے، نیا قانون لے کے، اور بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہر حکومت نے اپنا نیا بنایا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی بھی حکومت، آنے والی حکومت پچھلی حکومت کے لوکل گورنمنٹ کو کیوں نہیں رہنے دیتی۔ وہ اختیارات جو لوکل گورنمنٹ کے جو منتخب کونسلرز وغیرہ ہیں یا چیئرمینز ہیں ان کے پاس ہونے چاہیے تھے، گلیوں کے، نالوں کے اور باقی جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ترقیاتی، وہ بھی آپ جو ایم ایل ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں ان کے کرنے کے لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں، یا حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ اپنے جو لیجسلیٹو اسمبلی کے نمائندے ہیں ان کو ہم یہ اختیارات دیں، تو وہ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو ترقیاتی کام صحیح طرح سے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی لیجسلیشن ٹھیک طرح سے ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے دیکھنے کی بات ہے، نئے آنے والی پارلیمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلدیاتی اداروں کو تقویت دیں، ان کو مضبوط کریں اور ان کو گراس روٹ لیول تک ان کے اختیارات دیے جائیں، تبھی یہ ممکن ہوگا کہ وہ لیجسلیشن کی طرف فل توجہ دیں گے، اور یہ نہیں ہوگا کہ اہم سے اہم امینڈمنٹ یا اہم سے اہم قانون 2 یا 2.5 منٹ میں منظور ہو رہا ہوتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے قانون آیا اور کیسے منظور ہو گیا، صرف ان سے ربڑ سٹمپ کے طور پہ مہر لگوائی جاتی ہے۔ جو اصل کام ہے ان کا وہ یہ ہے کہ قائمہ کمیٹی میں ان کو بولنے کا موقع ملے، فلور آف دی ہاؤس پہ بولنے کا موقع ملے، پھر وہ قانونی شکل بنے اور عوام کو بھی پتہ چلے کہ ان کے نمائندے نے کیا بات کی ہے۔ تو یہ ڈیفیشنسی اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ کہیں اور سے لیجسلیشن بن کے آتی ہے اور یہ ربر اسٹیمپ کے طور پہ پارلیمان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، راجہ عامر آباد، حسن رضا پاشا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے۔ جی پروگرام میں شامل کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی، اور بات کرتے ہیں جو ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہوا ہے معاملہ، وہ ہے انٹر پارٹی الیکشنز۔ انٹر پارٹی الیکشنز کے اوپر جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیف الیکشن کمشنر نیاز اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے یہ سارا پروسیس جو ہے اس کو کنڈکٹ کیا ہے۔ نیاز صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، سب سے پہلا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے آئین کے مطابق نہیں ہوا انتخاب، اور دوسرا جو اس کی نٹی گریٹیز میں جائے بغیر اگر دوسرا بڑا اعتراض میں آپ کو بتاؤں جو اکبر ایس بابر صاحب کی طرف سے اٹھایا گیا، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہ کوئی ووٹر لسٹیں تھیں، نہ کوئی جو نمائندے تھے ان کے کوئی نام تھے، کوئی چیز تھی نہیں، پیپر پہ کچھ بھی نہیں تھا، سب ہوا میں تھا۔ تو ایسے ہی تھا؟ میں آپ کو دونوں کوشچن کا جواب دے دیتا ہوں۔ فرسٹ کوشچن کو میں ایڈریس اس طرح کروں گا کہ جو انٹر پارٹی الیکشن ہے اس کی جو پروویژن ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں، اس کو سیکشن 208 ڈیل کرتا ہے کہ ہر پارٹی اپنے اندر انٹر پارٹی الیکشن کرائے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے پہلا الیکشن 2009 میں کرایا انٹر پارٹی الیکشن، دوسرا 2012 میں، 2013 کے جنرل الیکشن سے پہلے، اور تیسرا ابھی الیکشن کرایا۔ یہ جو الیکشن کروایا، یہ ہمارا پٹیشن جو تھی وہ ای سی پی نے ہماری پٹیشن سیٹ سائڈ کر کے ڈائریکٹ کیا
کہ ود ان 20 days آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں. اور 20 days ہمارے لیے اس طرح تھے کہ جس طریقے سے ہمیں الیکشن سے نکالنا ہے، کیونکہ آگے 8 فروری کو جنرل الیکشن ہے اور اس کے لیے بھی نیکسٹ اس ویک میں شیڈول آنا ہے اکارڈنگ ٹو دا ڈیٹ، کیونکہ 54 دن کے اندر شیڈول دینا ہوتا ہے. اب ہم نے، کیونکہ یہ میں تیسرا الیکشن کروا رہا ہوں، کہ اس ہمارے جو رولز ہیں، اور خاص کر میڈیا میں ایک بات بنی ہوئی کہ جی وہ رولز کو فالو نہیں کیا گیا، کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کیا گیا. جو ای سی پی کا آرڈر ہے، انہوں نے ہمیں کہا ہے، جو 23 نومبر 2023 کا آرڈر ہے، کہ آپ اپنا جو کانسٹیٹیوشن ہے 2019 کے مطابق الیکشن کرائیں. ہم نے اس کے مطابق الیکشن کا، اس کے تحت جو رولز ہیں ہمارے وہ 2020 کے ہیں. اس کی تمام پروویژن جو ہیں ڈیل کرتی ہیں پروسیجر کو. اس پروسیجر کے تحت سب سے پہلے میں نے ڈیٹ دی، شیڈول جاری کیا، 29 کو نامینیشن پیپر آئیں گے. 7 میں نے ریٹرننگ افیسر اپائنٹ کیے، 5 لوگ، جو 4 صوبوں کو اور 1 سینٹر کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، اور 7 کو ہم نے پریزائڈنگ افیسر کیے. آپ کے پاس جو نامینیشن پیپر آئے وہ اس میں کوئی پینل آئی نہیں، یا یہ پہلے سے پارٹی کا فیصلہ تھا کہ ان اپوزڈ سب کو ہم نے الیکٹ کرنا ہے؟ نہیں، پارٹی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا ہر ووٹر جو ویریفائڈ ووٹر ہے اور الیکٹرل جرنل ہے، ہر بندہ کسی کو ووٹ ڈال سکتا ہے اکارڈنگ ٹو رولز اور کانسٹیٹیوشن. وہ نامینیشن پیپر آئے، نامینیشن پیپرز کو ڈکلیئر کیا کہ ہمارے پاس یہ نامینیشن پیپر آئے ہیں، سیکیورٹی کا بھی، پرپوزر سیکنڈر کا، اور پھر وہ چیف الیکشن کمیشنر کو ریفر کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا رولز. اور میں نے اس کے ریزلٹ کو ریزولوشن کی صورت میں ڈکلیئر کرنا تھا. تو میرا خیال ہے ہمارے پاس یہ تو میکنزم نہیں ہے کہ ہم کسی کو آپ کے پاس ووٹر لسٹ، آپ نے کوئی ووٹر لسٹیں، آپ نے کوئی جو نامزدگیاں ہوئیں ان کی کوئی فہرستیں، یہ آپ نے لگانا، یہ مینڈیٹری تھا، لگانا ہوتا ہے آپ کے، جو اگر 2019 کے آئین کے مطابق آپ نے کیا؟ جی، ہمارے پاس جو 2019 کا کانسٹیٹیوشن ہے نا، اس کے مطابق میں نے آپ کو بتایا نا کہ شیڈول کے مطابق ہم نے ساری چیزیں دی. ہم نے ان کو کنسپیکوس پلیسز پہ، ہمارے 4 جو سیکریٹریٹ تھے وہاں پہ نوٹسز دیے اور شیڈول جاری کیا. اور اس شیڈول کو فالو کرتے ہوئے 2019 کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور رولز کے مطابق ہم نے الیکشن کروائے. اگر کوئی بندہ بیٹھ کے اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ نیاز صاحب، بالکل ایک آخری بہت بریف سا کامنٹ آپ سے چاہیے. جس طرح کے حالات سے پاکستان تحریک انصاف دوچار ہے، اگر اس میں آپ قانونی طور پر اور تکنیکی بنیادوں پر یہ ثابت نہ کر پائے الیکشن کمیشن کے سامنے ان اعتراضات کے جواب میں کہ آپ لوگوں نے تمام رولز کو فالو کیا ہے، تو یہ بہت بڑا الزام آپ کے اوپر آئے گا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف، اگر ایسی کوئی صورت پیدا ہو جائے کہ وہ انتخابات سے باہر ہو جائے گی، آپ کو لگتا ہے کہ یو آر کانفیڈنٹ کہ آپ نے سب کچھ فالو کیا اور آپ اس کو ڈیفینڈ کر پائیں گے؟ دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم نے تحریک انصاف کو الیکشن سے نکالنا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. جتنے مقدمات ہیں، جس طریقے سے ہو رہا ہے، جس طریقے سے ابھی کیا ہے 20 تاریخ تک الیکشن کرائیں، لیکن ہم اس پروسیس میں انٹر ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ایک جمہوری جماعت ہے جو وفاق کی نمائندہ جماعت ہے. ہمیں پوری امید ہے، ہم اس بیٹل میں اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہم نے جمہوری پروسیس کا حصہ بننا ہے اور ہم نے الیکشن میں آنا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نیاز اللہ نیاز صاحب. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مخالفین ہیں وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ انہوں نے ہمیں باہر نکالنا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس پورے پروسیس کو صحیح طریقے سے ہم نے کیا ہے اور اس کو ہم ڈیفینڈ بھی کریں گے. آپ نے گفتگو سنی ہے جی مہمانوں کی. آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.